अब जो है कुछ चीजें जो हमारा फाउंडेशन कोर्स हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, उसके अंदर जो है कुछ चीजें जो हमने आपको तमाम बातें उसके अंदर बताई हुई है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो है जो हमारा लास्ट सबक था जिसके अंदर हमने आपको निकाह की प्रोसेसिंग बतलाई है, निकाह कैसे होना चाहिए। इसके अंदर जो है एक स्टूडेंट ने हमारे लिए सवाल किया, बोले मौलाना निकाह की प्रोसेसिंग तो आपने बताए, लेकिन जो बहुत सारी फजूलियात की जाती है, यानी जो फालतू चीजें होती है, रज जगा होता है, मेहंदी की रस्म होती है, हल्दी की रस्म होती है, रात भर ढोल ताशे बजाए जाते हैं और गाने गाए जाते हैं और ये सारी चीजें, तो देखो एक्चुअल में ये जब आप ये सोच सकते हैं कि हम उस शरीयत के मानने वाले हैं, जब बड़े पैमाने पे मंगनी हमारे यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो ये सब फालतू चीजें जो है ये तो हमारे यहाँ बिल्कुल अलाउ नहीं हो सकती है। तो ये जो चीजें है, मैंने भी ये चीज देखा हूँ बहुत सारे घरानों में, रात में जो है गाने का प्रोग्राम चल रहा है और मोहम्मद रफी साहब जो है, डुप्लीकेट मोहम्मद रफी जो है, उनको लाया हुआ है, एकदम सुके हुई सूरत है उनकी, एकदम ऐसे समोसे के जैसी, और वो हाथ में माइक लेके। एक दिन हमारे ही बिल्डिंग के बाजू में किसी बिल्डिंग के टेरिस के ऊपर रात में 2 बजे गाने बज रहे हैं, गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, ऐसा जोर जोर से जो है वो मोहम्मद रफी साहब। मैंने हमारी विंडो ओपन किया, अरे मैं बोला भाई क्या कर रहे तुम लोग, रात में 2 बज रहे, 2:30 बज रहे, किसी को तहज्जुद की नमाज पढ़ना पड़ती है, कोई जिक्र करते बैठता है, कोई कुरान पढ़ते बैठता है। अरे बुढ़ापे के अंदर मैं बोला हजरत अपने कब्र की और हशर की याद करो, गुलाबी आंखें याद आ रही हजरत को कब्र उम्र के आखिरी स्टेप के अंदर, और वो भी ऐसा कनार कनार के जो है वो गाने गा रहे हैं, और लोग जो सामने सब बैठे हुए हैं अपना वक्त वगैरह सब कुछ बर्बाद करके जो है। तो ये जो चीज है हमारे यहाँ पे, और बाज जगहों पर तो ये भी चीज देखने को मिली है कि आज मुसलमान घरानों के अंदर वो नाचने वाली औरतों को भी बुलाया जाता है, और अल्लाह माफ करे उससे एक कदम आगे बढ़कर जो मुखन्नस होते हैं उनको भी बुलाया जाता है। ये बिल्कुल हराम है, नाजायज है, किसी भी एंगल से शरीयत के अंदर ये चीजें अलाउ नहीं है। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है, एक तो फजूल खर्ची होती है, और दूसरी तरफ जो है आपका जो फाइनेंशियल जो यानी नुकसान है वो अलग से होता है। तो ये सब चीजों से हमने जो है बचना चाहिए, ये सब चीजों का हमने ख्याल रखना चाहिए। अब उसके बाद में ये सब रीत रिवाज है, इसके लिए हमारे यहाँ कोई गुंजाइश ही नहीं है शरीयत में। अब उसके बाद निकाह हो गया आपका। अब निकाह होने के बाद में हमने आपको निकाह की प्रोसेसिंग बतलाई कि निकाह में सिर्फ 6 चीजें जरूरी है, और वो 6 में से भी 2 चीजें फर्ज है, 1 चीज वाजिब है, 3 चीजें मुस्तहब है। और मैंने शायद वो फोटो आप लोगों को भेजा था, नहीं भेजा होगा तो वापस मैं आपको आज भेज दूंगा, जिसके अंदर ये 6 चीजें मेंशन की हुई है। वो 6 चीजें क्या क्या है, वो 6 चीजों में जो 2 चीजें फर्ज है, एक तो 2 गवाहों का मौजूद होना। 2 गवाह क्यों, इसलिए कि दोनों की आने वाली जो औलाद है कल को कोई उसको नाजायज ना कहे। दूसरे, मर्द औरत का ईजाब व कबूल करना, ये 2 फर्ज है। ये 2 फर्ज के अलावा जो एक वाजिब है वो है महर का अदा करना। हमने महर का मसला आपको डिटेल में 2 दिन बताए। और 3 चीजें जो है उसमें जो निकाह में खुतबा पढ़ा जाता है वो मुस्तहब है, कोई फर्ज वाजिब नहीं है। किसी निकाह में अगर किसी को पढ़ना नहीं आया और या उसने नहीं पढ़ा तो निकाह में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे चीज, जो छुआरे तकसीम किए जाते हैं मस्जिद के अंदर, जो खजूर वगैरह बांटी जाती है, वो मुस्तहब है, कोई फर्ज वाजिब सुन्नत नहीं है। अगर मस्जिद के अंदर जो है गंदगी फैल रही है और बच्चे शोर शराबा कर रहे हैं तो बिल्कुल नहीं बांटना चाहिए, वो कोई फर्ज वाजिब नहीं है। तीसरी जो चीज है वो है वलीमा। वलीमे के अंदर भी आपकी जितनी इस्तेताअत है, वलीमे का मसला आगे आने वाला है। तो आज जो हम बात करने वाले हैं हमारे एडवांस कोर्स का, जो आज का पहला दिन है, इसके अंदर हमने आपको बताए थे कि दुल्हन रुखसत होकर जब दूल्हे के घर की तरफ रवाना हो रही है तो हम मसनून अमल का ख्याल रखें। जो गाड़ी है उसमें बिस्मिल्लाह पढ़ के बैठे, और उस गाड़ी के नीचे लींबू रखना। बहुत सारे जगह पे दुल्हन के गाड़ी के नीचे लींबू रखते हैं, बारात की जो गाड़ी होती है उसके टायर के नीचे लींबू रखते हैं, नारियल रखते हैं। यह बिल्कुल हराम है, नाजायज है। यह गैरों का तरीका है, हम मुसलमान हैं, ये हमारा तरीका नहीं है। गाड़ी के टायर के नीचे लींबू रखना या गाड़ी के टायर के नीचे जो है नारियल रखना, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे हमने परहेज करना चाहिए। एक तो ये चीज का हम ख्याल रखें, और दूसरे बिस्मिल्लाह पढ़कर हमारा हर अमल अब बिस्मिल्लाह से होगा। दुल्हन को जब हम लेके आ रहे हैं तो वो लेके आने में भी ज्यादा फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं है। सादगी के साथ में दुल्हन को लो और अपने साथ में लेकर निकलो। चाहे आप उसको बाइक पे बिठा के भी अपने घर पे ला सकते हैं, ऑटो रिक्शे में भी ला सकते हैं, छोटी मोटी कार अगर आपने किराए से की है कोई मसला नहीं। लेकिन दिखावे के लिए मर्सिडीज, ऑडी ऐसी आजकल लोग कार करते हैं
اور ان میں بھی ویسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہوں جن کی ساری زندگی بغیر ٹکٹ گورنمنٹ کی بس میں لٹکتے ہوئے گزر گئی ہے. اس کی بھی ایک ارمان ہوتی ہے کہ شادی کے ٹائم پہ میں بھی مرسیڈیز کرائے سے کروں گا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. دکھاوے کے لیے اور فضول خرچی کے لیے کوئی جگہ نہیں. لڑکی جو ہے وہ رخصت ہو کے آپ کے گھر پہ آ گئی ہے. اب لڑکی کے آنے کے بعد میں بھی بہت سارے گھرانوں میں کچھ رسم و رواج ہوتے ہیں جو غیروں کا طریقہ ہے کہ ڈاواں ہاتھ لڑکی کو گھر میں ڈالنے لگایا جاتا ہے, ڈاواں پیر, یہ ناجائز ہے. ہماری شریعت یہ کہتی ہے سیدھا پیر ڈالو آپ گھر کے اندر, بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے داخل ہو اور دعا پڑھو, اللہم انی اسألک خیر المولج و خیر المخرج بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا وعلی اللہ ربنا توکلنا. یہ گھر میں داخل ہونے کی دعا ہے. دعا پڑھ کے ہم گھر کے اندر داخل ہو. گھر میں داخل ہو گئے. اب وہ دلہن جو گھر میں آ گئی ہے تو ایک مسئلہ تو دلہن کے لیے ہے اور ایک مسئلہ باقی سارے گھر والوں کے لیے. دلہن جو آئی ہے وہ بھی اپنے نمازوں کا خیال رکھے. یہ نہیں ہے کہ وہ دلہن بنی ہوئی ہے تو اس کی ساری نمازیں فوت ہو رہی ہے, اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہے, اس کا کوئی دھیان ہی نہیں ہے نمازوں کی طرف. تو یہ جو نمازیں ہیں اس کی نمازوں کا پورا اس نے جو ہے اہتمام کرنا چاہیے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب دلہن کو دیکھنے کے لیے خاندان کے, فیملی کے اور برادری کے جو لوگ آتے ہیں تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دلہن کو دیکھنے کے بعد میں بہت سارے لوگ وہ دلہن کے ہاتھ میں ہدیہ دیتے ہیں, پیسے دیتے ہیں. تو دیکھو اس میں ایک چیز کا یہ خیال رکھے کہ اگر آپ پرسنل دے رہے ہو, اکیلے میں دے رہے ہو, کسی کو پتہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن دکھاوا کر کے دینا کہ فلاں ممانی نے 500 روپے دیے اور فلاں خالہ نے 1000 روپے دیے, تو اس سے پرابلم یہ ہوتا ہے کہ باقی کے جو رشتے میں غریب عورتیں ہوتی ہے وہ بیچاری غریب عورتوں کے سامنے پھر یہ مسئلہ کریٹ ہوتا ہے کہ وہ کہاں سے لا کر دیں گی. تو اس کا ہم نے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. یعنی دکھاوا جو ہے, شریعت میں دکھاوے کو کہیں پہ بھی کوئی جگہ نہیں ہے, تو دکھاوے سے ہم نے بچنا چاہیے. تیسری چیز, جو لڑکی ہے یعنی جو دلہن ہے, جو آپ کے گھر میں دلہن بن کر آئی ہے, اب جو عورتیں اس کا چہرہ دیکھ رہی ہے تو عورتوں کے اندر ایک برائی یہ ہوتی ہے کہ وہ اس لڑکی کے اندر عیب نکالتی ہے, اس کے اندر نقص نکالتی ہے. میں اس چیز کو انتہائی درجے کی یعنی گری ہوئی حرکت کہوں گا. جیسے بہت ساری عورتیں وہ بیچاری تمہارے گھر میں مہمان ہے, اس کو پہلے دن سے ہی ٹارچر کرنا شروع کر دیتے. ارے دلہن کی ناک برابر نہیں ہے, ارے دلہن کی آنکھ برابر نہیں ہے, ارے دلہن کے چہرہ برابر نہیں ہے. ارے یار وہ پہلی جو لڑکی دیکھے تھے نا فلانے شہر کی, یہ لوگوں کو سمجھتا نہیں ہے, وہ لڑکی کرنے کا تھا, یہ دیکھو نا یہ برابر لڑکے کے حساب کی نظر نہیں آ رہی اپنے کو. ایسا جو بولنے والے ہیں یہ سب سے بڑے شیطان ہیں. میں اسی لیے بولتا ہوں اس کے لیے دعوت دینا نہیں مہمانوں کو گھر میں. یہ بہت سارے لوگ جو ہیں جن کو ہم دعوت دیتے, یہ سالے آتے ہمارے گھر پہ, کھاتے اپنا, مہمان بن کے رہتے اپنے گھر پہ, اور آنے کے بعد میں جھگڑے لگانے کے کام کرتے. وہ دلہن میں عیب نکالیں گے. یعنی جو لڑکا ہے اس کو لڑکی پسند ہے, اس کے ماں باپ کو پسند ہے, ان کو کوئی اعتراض نہیں ہے, لیکن یہ محلے والے جو پھپٹ چھاپ اور یہ برادری کے لوگ اور یہ خاندان کے جو لوگ ہوتے ہیں یہ آ کے اس کے اندر عیب نکالنا شروع کر دیتے ہیں, یہ آ کے اس کے اندر نقص نکالنا شروع کر دیتے ہیں. اور خود ایسی عورتوں کو بھی میں نے دیکھا ہوں جن کی خود کی صورتیں ایسی ڈینجر اور خطرناک ہوتی ہے کہ ان کو اندھیرے میں اگر ایک آدھے بچے کچے نے دیکھ لیا تو اس کو ہارٹ اٹیک آ جانا. اپنی خود کی صورت تو ایسی ہے لیکن ان کو اپنی فکر نہیں, بلکہ اپنے سے زیادہ ان کو فکر جو ہے وہ اس بات کی ہے کہ جو آئی ہوئی دلہن ہے وہ دیکھنے میں کیسی ہے, اس کی صورت کیسی ہے, اس کی ناک کیسی ہے, اس کی ہائٹ کیسی ہے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. ہر انسان کو جس نے بنایا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. یہ چیز ہم نے اپنے دماغ میں رکھنا چاہیے. ہر ایک کو, ہر انسان کو جو شکل عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے, صورت عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے, ناک عطا فرمائی ہے وہ اللہ نے. تو جو بھی انسان ہے تو اس کی جو شکل و صورت ہے اس میں عیب نکالنا, اس میں نقص نکالنا, یہ گویا کہ ایسا ہے جیسے تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو قصوروار ٹھہرا رہے اور تم اللہ کی ذات پہ اعتراض کر رہے ہو کہ اے اللہ تجھے بنانا نہیں آیا صحیح ڈھنگ سے, اس لیے تو نے اس کو تھوڑا سا جو ہے ڈارک بنا دیا, یا اس کی ناک ایسی بنا دی, یا اس کا چہرہ ایسا بنا دیا, یا اس کی جو ہے شکل و صورت ویسی بنا دی. تو یہ جو عیب نکالنا ہے اور نقص نکالنا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہے. تو اس سے ہم نے پرہیز کرنا چاہیے اور اس سے ہم نے جو ہے بچنا چاہیے
اور اس کا ہم نے جو ہے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. تو ایک چیز تو یہ ہو گئی. اب دوسری جو چیز میں نے بتایا ہوں کہ آپ اگر ان کو ہدیہ دے رہے اور تحفہ دے رہے ہو دلہن کو، بالکل آپ دے سکتے ہیں، بالکل شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن اس کو رواج بنانا، رواج شریعت میں دیکھو کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو رواج بنانا جو ہے وہ منع ہے. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا ہوں کہ ایک رشتہ دار نے جو ہے 500 روپئے دیا، اب دوسرا رشتہ دار جو ہے وہ بیچارہ غریب ہے، اس کے پاس میں اتنے پیسے نہیں ہیں، تو اب وہ رشتہ دار کیا کرے گا؟ اب اس کے پاس 500 نہیں ہے تو اس کو قرض لینا پڑ رہا ہے، کسی سے ادھار لینا پڑ رہا ہے، صرف اپنا نام رکھنے کے لیے کہ یہ رشتہ دار نے 500 دیے تھے، یا یہ خالہ نے 500 دیے تھے، یا پھپھو نے 500 دیے تھے، تو دیکھو فلاں ممانی جو ہے انہوں نے 100 دے دیے. تو اب وہ چرچا ہو رہی ہے کہ ممانی ہوتے ہوئے انہوں نے 100 کیوں دیے، مطلب جبکہ وہ بیچاری غریب. تو یہ جو ہم نے رواج بنایا ہوا ہے، ریت بنائی ہوئی ہے، اس کو توڑنا ضروری ہے. جیسے کل ایک مسئلہ آیا تھا، ہمارے مولانا نے بھی جو ہے یہ مسئلہ جو ہے اس کو یہ کیے تھے، مولانا امین الدین صاحب نے، کہ بعض علاقوں میں جو نیوتے کے کپڑے ہوتے ہیں، نیوتے کے کپڑے، اب وہ نیوتے کے کپڑے رشتہ دار لا کر دیتے ہیں، تو ان میں اس میں بھی اکثر جو ہے نا شرما شرمی کا معاملہ ہوتا ہے. شرما شرمی کا معاملہ کیسے ہوتا ہے کہ بھئی اگر ہم کپڑے لے کر نہیں جائیں گے تو ہم کو جو ہے یہ سمجھا جائے گا کہ دیکھو ہم جو ہے ان کے پروگرام میں گئے تھے تو کپڑے لے کر گئے تھے، اب یہ ہمارے پروگرام میں آئے تو انہوں نے ہم کو کپڑے بھی نہیں لائے، انہوں نے ہم کو لنگی بھی نہیں لائے، انہوں نے ہم کو ٹاول بھی نہیں لائے. بالکل ناجائز ہے. اگر آپ بشاشت سے ایسا دے رہے ہو، دوسرے رشتہ دار کو پتہ نہیں، خاموشی میں آپ نے کدھر دیے، وہ آپ کے کپڑے کدھر رکھ دیے گئے، تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن دکھاوا کر کے دینا اور لوگوں کے اندر یہ شہرت ہونا کہ بھائی فلانے صاحب نے 5,000 کا ڈریس لے کر آئے تھے، اب جنہوں نے کم والا لے کر آئے ہیں وہ بیچاروں کو جو ہے ذلت محسوس ہو رہی ہے، یا کسی نے ایک دم ہی نہیں لے کر آیا ہے تو ان کو ایسا فیل اور ان کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یار ہم نے کپڑے نہیں لائے، تو سب لوگ ہم کو جو ہے حقارت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور جو مہمان بھی ہے ان کے ساتھ میں برابری کا سلوک ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ جن مہمانوں نے بڑے بڑے ہدیے لے کر آئے تو ان کی زیادہ مہمان نوازی اور عزت ہو رہی ہے، اور جو مہمانوں نے کچھ نہیں لے کر آئے ان کو بالکل ہی نظر انداز کیا جا رہا ہے، بلکہ یہ سوچا جا رہا ہے کہ یہ کائی کو آئے بول کے ہماری دعوت میں، یار آئے تو خالی ہاتھ آئے بول کر. ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو اس کے لیے دلہن کا جو چہرہ دیکھنا ہے تو چہرہ دیکھتے وقت میں اس کے ہاتھ میں آپ جو بھی ہدیہ دو گے، تحفہ دو گے، بالکل منع نہیں ہے شریعت میں، وہ خوشی ہے آپ کی. اور اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ بیچاری جو دلہن آپ کے گھر پہ آئی ہوئی ہے تو اس کو بھی ایسا فیل ہو کہ بھائی دیکھو یہاں پہ میری بھی کچھ عزت ہو رہی ہے، مجھے بھی ذرا رسپیکٹ مل رہا ہے. کیونکہ یہ جو چیز ہوتی ہے بھلے یعنی جو ہدیہ آپ دے رہے ہو اس کو، اس سے اس کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اس سے ہمت افزائی ہوتی ہے، اس کو بھی لگتا ہے کہ دیکھو میں یہاں پہ مہمان بن کے آئی ہوں. کیونکہ دیکھو وہ جو لڑکی آپ کے گھر پہ آئی ہے تو پہلے ہم نے یہ سمجھنا ضروری ہے وہ لڑکی کتنی قربانیاں دے کر آپ کے گھر پہ آئی ہے، اور اس کے ماں باپ نے جو آپ کے پاس میں اس کو سونپا ہے، اس کے ماں باپ نے اپنی بیٹی کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد میں اس کو پالا، اس کو بڑا کیا، اس کو کھلایا، اس کو پلایا، اس کی ہر ضرورت کو پورا کیا، اس کو کمپلیٹ ایجوکیشن دلایا، اس کا سب کچھ کیا ماں باپ نے، اور اس کو پڑھا کے لکھا کے اس کی عمر 20-22 سال ہو گئی. اس کو جو ہے جب وہ ایک دم کمپلیٹ جو ہے شادی کے لائق ہو گئی، اس کے بعد اپنی وہ بیٹی کو آپ کے حوالے انہوں نے کیا. اب وہ ان کی بیٹی آپ کے گھر پہ آئی ہوئی ہے، اب اگر آپ اس کے ساتھ میں ڈس ریسپیکٹ کرو گے تو یہ انسانیت سے گری ہوئی بات ہے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ سوچنا چاہیے کہ لڑکی کے ماں باپ نے آپ کو کیا دیا وہ اہم نہیں ہے، بلکہ یہ اہم ہے کہ انہوں نے اپنے جگر کا ٹکڑا آپ کو دیا، اپنی پوری بیٹی انہوں نے آپ کے حوالے کر دی. اور جب انہوں نے اپنی بیٹی آپ کے حوالے کی ہے تو اب آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اس لڑکی کو پورا رسپیکٹ دو، آپ اس کو پوری عزت دو، آپ پورا جو ہے اس کو، وہ آپ کے گھر پہ آئی ہے تو آپ وہ اگر آپ جو ہے آپ کے گھر کی مستورات وغیرہ اس کو اگر ہدیہ دے رہی ہے، تحفہ دے رہی ہے، کوئی اس میں عیب کی بات نہیں ہے، کوئی نقص کی بات نہیں ہے، کوئی برائی کی بات نہیں ہے. بالکل آپ اس کو دے سکتے ہیں، بالکل آپ اس کو ہدیہ دے سکتے ہیں، تحفہ دے سکتے ہیں. خالی منع یہ ہے کہ دکھاوا نہ ہو اس کے اندر، شو نہ ہو اس کے اندر، اور اس کا جو ہے پورا آپ کے گھر میں رسپیکٹ ہو، پوری اس کی بھی جو ہے آپ کے گھر میں عزت ہو. یہ نہیں ہے کہ ابھی اس کا پہلا ہی دن ہے تو اس کو تانے دیے جا رہے ہیں. اور میں نے یہ چیزیں دیکھا ہوں، میں نے کہ وہ جو ہے بیچاری نئی نویلی دلہن ہے اور اسی کے پیٹ پیچھے باتیں ہو رہی ہے، ارے ایسے کیسے لڑکی والے تھے،
بولے تھے کہ بریانی جو ہے وہ چھوٹے کے گوشت کی بنائیں گے اور بڑے کے گوشت کی بریانی پکائی انہوں نے. اب وہ بیچاری دلہن بیٹھی ہوئی ہے، یعنی وہ رو رہی ہے، اس کے باپ کو تم ذلیل کر رہے ہو اس کے سامنے. تو یہ نیچ حرکتیں ہیں، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو میں آپ کو بتاتا ہوں، لڑکی کو اگر آپ اپنے گھر میں رکھ کر سوکھی روٹی بھی کھلاؤ گے تو انشاءاللہ وہ صبر و تحمل سے برداشت کر لیں گی. لیکن اگر آپ اس کے ماں باپ کو تانے مارو گے اور اس کو یہ بولو گے کیسے لڑکی والے تیرے وہ، ذرا مہمانوں کو برابر سے بریانی بھی نہیں کھلائے انہوں نے اتنا کھلا کے بھی اگر یہ ایسا بول رہے ہیں اس کے پیٹ پیچھے. ارے کیا سامان دیے یار انہوں نے، جہیز کے اندر برابر دیے نہیں. فریج جو ہے LG کمپنی کا دینے کا تھا، کائے کا ویڈیو کون ورلپول کا اٹھا کے دے دیے، 3rd کلاس کوالٹی کا. تو آپ جو ہے ایسا بول رہے ہیں، تو یہ سب باتیں غلط ہے. یہ آپ اس کو ڈس ریسپیکٹ کر رہے ہو، کیونکہ اب بھی اس کو آ کے اپنے گھر پہ 24 گھنٹے بھی نہیں مہمان ہے وہ آپ کے گھر پہ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا چاہیے. اب ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ مرد پہلی مرتبہ جب اپنے بیوی سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے اس وقت کا اسلام کیا ہے اور اسلام اس کی اس لائن سے کیا رہبری کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. شروعات کرتے ہیں کتاب سے. پہلی جو رات ہے شب اول میں سب سے پہلا مسئلہ آتا ہے نفل نماز پڑھنے کا. تو جو پہلی رات ہے آپ کی، آپ بیوی سے ملاقات کے لیے گئے تو نفل نماز پڑھنا کسی حدیث میں نہیں ہے، مگر بعض علماء سے سنا ہے کہ پہلے 2 رکعت شکرانہ کی پڑھ کر اللہ کا شکر کرے کہ تو نے مجھ کو حرام سے بچا لیا، حلال عنایت فرمایا. پھر اس کے بعد دعائیں پڑھے جو آگے آ رہی ہے. پھر سنت سمجھ کر نماز نہ پڑھے، محض شکر کے طور پر نماز پڑھنے میں مذائقہ نہیں. شریعت نے عقل کے فتوے کو رد کر کے یہ حکم دیا نکاح کرو، بیوی کے سامنے حیا کو الگ کرو. حیا میں ایسا غلو محمود نہیں ہے کہ میاں بیوی سے یا بیوی شوہر سے حیا اور شرم کرے. حیا وغیرہ اس وقت مطلوب ہے جب تک کہ موجب قرب ہو، اور اگر موجب بعد دوری کا ذریعہ ہونے لگے تو اب ان کی ضد مطلوب ہوگی. بعض لوگ غلبہ حیا کی وجہ سے عورت پر قادر نہیں ہوتے، ان کو چاہیے کہ یہ حیا کی تکلیف کو کم کر دے اور جو ہے دل لگی اور مذاق کرے. چلیے اب یہ جو 3 باتیں ہیں ان 3 باتوں کو ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے 1 منٹ یہ بچے، تو 3 پوائنٹ ہم نے یہاں پہ بیان کیے. پہلا پوائنٹ، پہلی رات ہے، بیوی سے آپ ملاقات کے لیے گئے ہو تو 2 رکعت شکرانہ نماز آپ پڑھو گے. یہ نماز نہ نفل ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، بلکہ یہ نماز آپ کو شکرانے کے طور پہ اس لیے پڑھنا ہے کہ اے اللہ تو نے حرام سے مجھے بچایا، اب حلال بیوی عطا کی. اب آئندہ جب بھی میرے دل میں خیالات پیدا ہوں گے اور جب بھی میں ملنا چاہوں گا تو میرے لیے ایک بیوی اویلیبل ہے، اس کے ساتھ میں ملاقات کر سکتا ہوں، ہنسی کر سکتا ہوں، مذاق کر سکتا ہوں. ایک چیز یہ ہو گئی. دوسری چیز، اب جب آپ بیوی سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا عمل جو آپ کو کرنا ہے وہ یہ، سب سے پہلا کام جو آپ کو کرنا ہے، کمرے میں جب آپ داخل ہوں گے تو داخل ہونے کے بعد کا سب سے پہلا کام ہے سلام کیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. جو شخص پہلے سلام کرتا ہے اس کو زیادہ ثواب ملتا ہے. چلنے والا، داخل ہونے والا، بیٹھنے والے کو اور کم عمر والا زیادہ عمر والے کو سلام کرے. مصافحہ کرنے سے دل صاف ہوتا ہے اور گناہ معاف ہوتے ہیں. کسی کے پاس جاؤ، سلام یا کلام سے غرض کسی طرح سے اس کو اپنے آنے کی خبر کرو، بغیر اطلاع کے چھپ کر آڑ میں ایسی جگہ مت بیٹھو کہ اس کو تمہارے آنے کی خبر نہ. جب ملو تو آپ کی پیشانی جو ہے وہ کشادہ روئی سے ملو، مسکرا کر ملو. بیوی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دوست نہیں ہو سکتا، اور دوستوں سے باتیں کرنا بھی عبادت ہے کیونکہ اس سے مومن کا دل خوش ہوتا ہے. حدیث میں ہے بیوی کے منہ میں جو ایک لقمہ شوہر دے تو یہ بھی صدقہ ہے، اس کا بھی ثواب ملتا ہے. غیرت کا مقتضا تقاضا یہی ہے کہ عورت کی مہر کی جو معافی ہے اس کو قبول نہ کرو، بلکہ عورت کو مہر ادا کر دو. پھر بھی ادا کر دینا چاہیے کیونکہ یہ غیرت کی بات ہے. بلا ضرورت عورت کا احسان اپنے ذمے نہ لے. بعض لوگ غلبہ حیا کی وجہ سے عورت پر قادر نہیں ہوتے، ان کو چاہیے کہ حیا کی تکلیف کو کم کرے، دل لگی اور مذاق کرے. جس مذاق یعنی دل لگی سے مقصود اپنا یا مخاطب کا انشراح قلب و رفع یعنی جو دل کے اندر یہ ہے تنگی ہے اس کو دور کرنا ہے تو وہ زیادہ بہتر ہے.
کسی کا دل خوش کرنے کے لیے خوش طبیعی مذائقہ نہیں ہے، کرنے میں مذائقہ نہیں ہے، مگر اس میں دو باتوں کا لحاظ رکھو، ایک یہ کہ جھوٹ نہ بولو، دوسرے یہ کہ اس کا دل نہ دکھاؤ۔ بعض مردوں کو بڑا شبہ ہوتا ہے کہ مرد تو اظہار محبت کرتا ہے اور عورت اظہار محبت نہیں کرتی، مگر اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ مرد کے لیے تو اظہار محبت زینت اور عورت کے لیے عیب ہے، اس کو حیا اور شرم مانع ہوتی ہے، گو اس کے دل میں یہ سب کچھ ہوتا ہے لیکن وہ بیچاری اس کا اظہار نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے دل میں جو ہے شرم و حیا ہوتی ہے۔ چلیے اب ہم یہ جو پوائنٹ ہے اب اس کو ہم تھوڑا سا ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہا کہ جب آپ کمرے میں داخل ہوں گے تو آپ نے زور سے سلام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی بھی سلام میں پہل کرتا ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، اس لیے سلام میں پہل کرنا چاہیے۔ اور صرف یہ شادی کی پہلی رات میں نہیں بلکہ آپ جو ہے جب بھی گھر میں جاؤ، اب دیکھو میری شادی ہو گئی بھی 24-25 سال ہو گئے، لیکن آج بھی میں کبھی گھر میں جاتا ہوں تو سب سے پہلے زور سے سلام کرتا ہوں۔ اب تو میری بہو بھی آ چکی ہے، اس کو بھی سلام کرتا ہوں۔ کوئی ایسی عیب کی اور اس کی بات نہیں ہے کہ بہو ہے اور بیوی ہے اور بچے ہیں تو ہم ان کو سلام کریں گے، کچھ نہیں ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے اللہ کا حکم، اس کے نبی کا طریقہ، اور قرآن میں ہم کو صاف طور پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو اپنے ہو یا دوسروں کے گھروں میں ہو بغیر اجازت کے اور بغیر سلام کے مت داخل ہو۔ یہ قرآن میں، یہ کسی مفتی صاحب کا فتویٰ نہیں ہے۔ تو جب ہماری شریعت نے ہم کو قرآن کے اندر اس بات کا حکم دیا تو ہم نے پھر اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے، اور ہم نے جو ہے جب بھی ہم داخل ہو اپنے گھر میں ہو یا کسی اور کے گھر میں ہو سب سے پہلے ہم نے سلام کرنا چاہیے۔ آپ سلام کر کے اپنے گھر میں داخل ہوئے، بیوی کو آپ نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد میں جب آپ کی اس کی پہلی ملاقات ہے، اب آپ نے 2 رکعت نماز بھی پڑھ لیے تھے، اب اس کے بعد جب آپ پہلی مرتبہ اپنی بیوی سے مل رہے ہو تو چونکہ یہ آپ کی لائف پارٹنر بن چکی ہے، اب جو آپ کی لائف پارٹنر بن چکی ہے اس کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ آپ پہلی ملاقات کے اندر اس کے لیے کوئی ہدیہ لے کر جاؤ، کوئی تحفہ لے کر جاؤ۔ جیسے ایک آدھی چھوٹی سی رنگ ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ ایک 10-12 ہزار روپے کی وہ آتی ہے۔ مجھے آپ بتاؤ آپ کی وہ لائف پارٹنر ہے، وہ آج کل جو یہ ہوتی ہے گرل فرینڈس ہوتی ہے، تو آج کل کے بوائے فرینڈس ان کو 50-50 ہزار روپے کے گفٹ دیتے ہیں، ویلنٹائن کے اوپر ان کو جو ہے 30-30 40-40 ہزار کی رنگ دے رہے ہیں، ان کو لاکٹ دے رہے ہیں، ان کو نیکلیس دے رہے ہیں، اور ان کے اوپر پانی کی طرح سے جب حرام گرل فرینڈ کے اوپر لوگ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ آپ کی حلال کی بیوی ہے، اور اس پہ جو آپ کا پہلا امپریشن پڑے گا اور گرے گا کہ واقعی میں بھی میرا ہسبینڈ جو ہے وہ بڑے دل والا ہے، تو ایک ہدیہ لے کر جاؤ اس کے لیے۔ تو آپ اس کے لیے اگر ہدیہ تحفہ لے کر جاؤ گے، اب بعض لوگ جو ہے وہ مٹھائی کا ڈبہ ہوتا ہے جو ہمارے کھڑکی کے، اس کو میں کھڑکی کے پیڑے بولتا ہوں، ایک دم ایسے سخت گول گول پیڑے، وہ پیڑا پھوڑنے کے لیے کبھی کبھی جو ہے اس کی ضرورت پڑتی ہے اپنے ہتھوڑی کی۔ اب وہ بیوی کو پہلی رات کے اندر پیڑے لے کر جا رہے ہیں اور گلگلے اور گلاب جامن، ارے بھائی یہ سب چیزیں پورے بازار میں ملتی ہے، یہ لے جانا کوئی کمال کی چیز نہیں ہے، اور وہ کوئی اتنی بھوکی نہیں ہے کہ تمہاری چھوٹی سی مٹھائی کھانے کے لیے تمہارے گھر پہ آئی ہے، ارے وہ تمہاری بیوی ہے اور پہلی ملاقات ہے آپ کی۔ تو پھر پہلی ملاقات کے اندر جو ہے آپ اس کے لیے گولڈ کی رنگ لے کر جاؤ، اور مہنگی لے جا سکتے، بالکل لے جانا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہدیہ یعنی گفٹ جو ہے وہ لیا دیا کرو، یہ تو بیوی ہے آپ کی، تو آپ اس سے پہلی ملاقات کے لیے گئے، پہلی رات میں ملنے کے لیے، تو سب سے پہلا کام آپ نے یہ کرنا ہے اس کے پیشانی کے بال پکڑنا ہے، اور پیشانی کے بال پکڑ کے آپ ایک دعا پڑھیں گے، اللہم انی اسألک خیرہا وخیر ما جبلتھا علیہ واعوذ بک من شرہا وشر ما جبلتھا علیہ۔ یہ دعا آپ کو پڑھنا ہے، اور یہ دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ اس سے بات چیت کرو گے، اس لیے کہ جو شرم و حیا ہے، اگر ایسی شرم و حیا ہے جس شرم و حیا کی وجہ سے آپ لوگوں کے آپس میں دل نہیں مل رہے ہیں، تو وہ شرم و حیا کسی کام کی بھی نہیں۔ اس لیے شرم و حیا اس وقت ضروری ہے جب شرم و حیا کی ضرورت ہے۔ اب یہ تو وہ جگہ ہے کہ یہ آپ کی وائف ہے، آپ کی بیوی ہے۔ آج کل تو لوگ گرل فرینڈ کے ساتھ میں بھی شرم و حیا نہیں کرتے۔ میں نے میری آنکھوں سے چلتی ہوئی گورنمنٹ کی بس میں دیکھا، ایک لڑکا اور ایک لڑکی چپکے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو، اور بس میں کاروائی چل رہی ہے ان کی،
میٹرو ٹرین کے اندر وہ شرم نہیں کر رہے ہیں دنیا سے. تو آج کا زمانہ تو بے شرمی کا ہے. یہ بے شرمی کے زمانے میں جب لوگ اس طرح سے بے شرم ہو چکے ہیں تو وہ تو آپ کی وائف ہے, وہ تو آپ کی بیوی ہے, آپ نے اس کو نکاح پڑھا کے لے کر آئے ہیں. اب اس کے ساتھ میں کیسی شرم اور کیسی حیا آپ کی, بلکہ اس سے آپ بات چیت کرو, اور بات چیت کرنے کے بعد میں اس سے جو ہے اپنا تکلم بڑھا ہوا ہے. تو چونکہ وہ آپ کی بیوی ہے, آپ نے اس کو نکاح کر کے لے کر آئے ہو, تو اس سے آپ بات کرو. اور وہ بھی بات کون سی کریں گے, وہ پہلی رات ہے, پہلی رات میں جو ہے پیار کی بات کرو, محبت کی بات کرو. اب میرے پاس میں طلاق کا مسئلہ آیا, اور طلاق کا مسئلہ آیا, میں بولا بھائی شادی ہو کے کتنے دن ہو رہے؟ بولے ایک ہی دن ہو رہا, کل ہی شادی ہو گئی. اچھا, میں بولا جب تمہارا کل نکاح ہوا تھا تو آج طلاق کا مسئلہ کیوں آیا؟ تو پتا چلا کہ وہ میاں بیوی کی جو پہلی ملاقات تھی, اس ملاقات کے اندر وہ لڑکا جو ہے اس لڑکی سے یہ پوچھ رہا ہے, بولے دیکھ آج اپنی پہلی رات ہے تو مجھے صحیح صحیح اور ایمانداری سے یہ بتا کہ شادی کے پہلے تیرے کتنے لپڑے تھے, کس کس کے ساتھ میں, اور کیسا کیسا اور کون کون سا لپڑا تھا, میرے کو پوروں کی تفصیل اور ڈیٹیلز جاننے کا. تو وہ جو لڑکی تھی اس نے اپنے والد صاحب کو فون کر کے بولی کہ یہ لڑکا جو ہے تھوڑا سا مینٹل پیشنٹ نظر آ رہا ہے, کیونکہ یہ پہلی رات ہے. ارے پہلی رات میں آپ اپنے بیوی سے ملاقات کر رہے ہو تو اس سے تھوڑا سا رسپیکٹ کی بات کرو, پیار کی بات کرو, محبت کی بات کرو. وہ سب چھوڑ کے فالتو باتیں, جیسے یہ جو ہے دودھ میں سے دھلائے ہوا ہے, اس کو ابھی گنگا میں سے نہا کے لا کے جو ہے لائے ہوا ہے, اور یہ اپنے آپ کو بہت ستیہوادی راجا ہریش چندر سمجھ کے. یہ پرابلم ہے ہمارا. تو ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ ہم جب بیوی سے پہلی مرتبہ ملاقات کر رہے ہیں تو اس وقت میں کیا بات ہونا چاہیے, کیا نہیں ہونا چاہیے. تو اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ آپ کی پہلی ملاقات ہے تو پیار کی, محبت کی, رسپیکٹ اور اس کی خیریت پوچھو. آپ کی طبیعت کیسی ہے, کیا ہے, یہ جو سفر کے اور یہ ساری چیزوں کے درمیان میں کچھ تکلیف تو نہیں ہے, کچھ پرابلم تو نہیں ہے, کچھ یہ تو نہیں ہے. وہ بیچاری جو ہے آپ کے گھر پہ جو آئی ہوئی ہے وہ اجنبی ہے, اس کو آپ کے گھر کے بارے میں کچھ بھی نہیں معلوم ہے, وہ کسی کو بول بھی نہیں سکتی ہے, اس کو کچھ تکلیف کچھ پرابلم ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ چیز کا آپ لوگوں نے تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے. اور ایک چیز جس کا جو ہے ہر ایک نے خیال رکھنا چاہیے, وہ چیز یہ ہے, اب جو آپ کی آگے ہر آدمی یہ سوچتا ہے بھائی میری پہلی رات ہے, اب پہلی رات میں ہی وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ اپنے بیوی سے صحبت کرے یا بیوی سے ملاقات کرے. تو دیکھو اس میں کچھ چیزوں کا خیال رکھو. وہ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں. سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھو کہ وہ مینٹلی اور فزیکلی, جو لڑکی ہے یا جو بیوی ہے وہ, اور آپ خود بھی مینٹلی اور فزیکلی فٹ ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ بیچاری سفر کر کے آئی ہوئی ہے, وہ تھک گئی ہوئی ہے, اور شادی کے ٹائم پہ بھی جو ہے 4-5 دن اس کو کنٹینیوسلی جو ہے راتوں میں جگنا پڑ رہا تھا, جس کی وجہ سے اس کے سر میں درد ہے, وہ بیمار ہے, اس کو تکلیف ہے, اس کو کچھ پرابلم ہے. اب وہ جو ہے فزیکل فٹ نہیں ہے, بلکہ اس کو بخار ہے, اس کی طبیعت ناساز ہے. تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کی شادی کی جو پہلی رات ہے اسی رات میں آپ نے ملاقات کرنا یا صحبت کرنا یا اس کے ساتھ میں ریلیشنز بنانا, بالکل بھی ضروری نہیں ہے. اگر آپ کا دوسرے دن ولیمہ ہے تو بھی ضروری نہیں ہے. ولیمے کے لیے شرط جو ہے وہ صرف اور صرف اتنی ہے کہ میاں بیوی کی ملاقات ہو جائے اکیلے میں. اس کو بولتے خلوت صحیحہ, یعنی میاں بیوی جو ہے وہ اگر 15 منٹ کے لیے بھی ایک دوسرے سے مل لیے اکیلے ایک کمرے کے اندر, بھلے ان کے درمیان میں کچھ نہ ہوا ہو تو بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کے. تو ایسا ضروری نہیں ہے. اور دوسری چیز, ایک چیز تو یہ ہو گئی, دوسری آپ اپنی بھی صحت کے بارے میں سوچو کہ آپ بھی فزیکل فٹ ہے یا نہیں. اگر آپ فزیکل فٹ نہیں ہو اور آپ فزیکل انفٹ ہو, یعنی آپ بھی تھکے ہوئے ہو, آپ کو بھی نیند آ رہی ہے, تو ایسا ضروری نہیں ہے کہ پہلے ہی دن آپ اس کے ساتھ میں صحبت کرو, بلکہ آپ دونوں آرام کرو, بات چیت کرو. اب آپ جو ہے آپ کے لیے پوری لائف پڑی ہوئی ہے, پوری زندگی پڑی ہوئی, پوری لائف پوری زندگی جو ہے آپ دونوں ایک دوسرے سے ملاقات کر سکتے ہو, اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک چیز تو اس کا آپ خیال رکھو. اور دوسری چیز, اگر وہ لڑکی اس کی عمر کم ہے, یعنی سیکشول ریلیشنز بنانے کے لیے, اور مرد ذرا جو ہے وہ ہٹا کٹا ہے, پہلوان ٹائپ میں ہے, اور وہ جو لڑکی ہے وہ ابھی فٹ نہیں ہے, تو ایسی حالت کے اندر اس لڑکی سے آپ نے ریلیشنز بنانے میں بھی تھوڑا آہستہ آہستہ سے آپ نے شروعات کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے ایک دم, جیسے آپ کو جو ہے جیسے زو میں آپ نے دیکھے ہوں گے نا, زو کے اندر بہت سے گوریلا, بہت سارے جانور جو ہے وہ پنجرے میں بند کیے ہوئے ہوتے ہیں, 1 سال سے 2 سال سے 4 سال سے,
5 سال سے آپ اس کے بعد جیسے ہی اس کا پنجرا کھول دیے، آپ اس کے بعد جو ہے وہ بے چین ہو کے وہ پنجرے کے باہر نکل گیا اور وہ بس یعنی اس کو کچھ سدھر ہی نہیں رہا ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے بول. تو یہ ایسی حالت مت کرو آپ، ایسا بھی مت کرو، بلکہ یہ جو مسنون طریقے میں نے آپ کو بتایا ہوں اس طریقے سے آپ ملاقات کرو. ورنہ ایک کیس ایسا بھی ہوا ہے کہ وہ جو شوہر صاحب تھے اتنے زیادہ خوش شادی ہو گئی اس کو، یعنی اس کو یقین نہیں ہو رہا تھا کہ میری بھی شادی ہو گئی اور مجھے بھی وائف مل گئی اور مجھے بھی بیوی مل گئی بول. اب ہم نے جو طریقہ آپ کو بتایا ہوا ہے، کمرے میں داخل ہوتے ہی پہلے السلام علیکم بولو، بسم اللہ بول کے داخل ہو، اس کے بعد 2 رکعت شکرانہ نماز پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو، اور پھر اس کے بعد بیوی سے جا کے بیٹھو، پیار محبت کی بات چیت کرو، پہلے اس کو مانوس کرو، اپنے سے قریب کرو. اب وہ سب ہونے کے پہلے یہ جناب جو ہے کمرے میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد بے چین ایک دم، اور بے چین ہونے کے بعد پوری طاقت سے انہوں نے دروازہ بند کیے، اور دروازہ بند کرنے کے بعد میں جو ہے بھاگتے ہوئے، یعنی بیڈ جو تھا اس پہ ایسا جمپ مارنے کے لیے، آپ نے دیکھے ہوں سوئمنگ پول میں بہت سارے لوگ جمپ مارتے ہیں، اس طریقے سے جناب نے جو ہے بھاگتے ہوئے اور ایسا جمپ مار دیا انہوں نے بیڈ کے اوپر. یعنی وہ بیچاری عورت ہے یار، وہ بیچاری کو کہیں لگا، اس کو کچھ ہو گیا، وہ تمہارے گھر پہ پہلی مرتبہ آئی، تمہارا فرسٹ امپریشن اگر ایسا پڑے گا تو اس کو بھی یہ لگے گا کہ بھائی میرا نکاح جو ہے کسی گوریلا سے تو نہیں ہوا، آدھی مانو سے، آدھی مانو جو رہتے نہیں کیا اس سے تو نہیں ہوا، انسان سے ہی ہوا نا. اب بے چین ہو گیا وہ اور مارا اس نے اسی خودی. تو وہ جو جمپ مارا اس نے، وہ جمپ مارنے کی وجہ سے جو بیٹ رہتا، وہ پہلے زمانے میں بیٹ کے 4 طرف 4 کھمبے رہتے تھے، ایک کھمبا جو ہے وہ اس کے دونوں اخروٹوں کے اوپر لگ گیا پوری طاقت سے، اور لگنے کے بعد میں جو ہے پھر راتوں رات ایمبولینس منگانا پڑی، اور منگانے کے بعد جو دولہے میاں اتنے دنوں سے بیوی سے ملاقات، اتنا بے چین تھا وہ کہ اس کو سدھرنا نہیں تھا، اور جو ہے اس کے دونوں بھی اخروٹ پہلے ہی دن فریکچر ہو گئے اور اس کو لے جا کے دواخانے میں ایڈمٹ کرنا پڑا. تو ایسا بھی مت کرو، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، جو طریقہ میں نے آپ کو بتایا. اب آج ہم آپ کو کچھ دعائیں اور صحبت کا کچھ بیسک طریقہ بتائیں گے، اور اس کے بعد میں جو ہے انشاءاللہ ولیمے کا بھی جو ہے ذکر آ جائے گا. تو ساری چیزیں آج آنے والی ہیں. سب سے پہلے شروعات کرتے ہیں ان خرافات کے بارے میں جو ہمارے یہاں پہ رائج ہے. بہت ساری جگہ پہ، بہت ساری جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ نئی نویلی جو دلہن آئی ہے اس کے پیشانی پہ قل هو اللہ احد لکھا جاتا ہے، جو بالکل غلط ہے، قرآن اور حدیث سے کہیں پہ بھی یہ ثابت نہیں. دوسری چیز، نئی نویلی جو دلہن ہے آپ اس کے پیشانی کے بال پکڑو گے اور پکڑ کر آپ کہوں گے اللہم انی اسألک خیرہا و خیر ما جبلتھا علیہ واعوذ بک من شرہا و شر ما جبلتھا علیہ. اب یہ سب چیزیں آپ نے دعا پڑھ لی. وہ دعا پڑھنے کے بعد میں پھر آپ جو ہے بیوی سے پیار محبت کی باتیں کرو گے، اور باتیں کرنے کے بعد میں جب آپ کا ارادہ ہوگا کہ آپ اس سے ملاقات کرنا چاہو گے تو اس سے پہلے آپ دعا پڑھو گے، اور وہ بھی دعا ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور وہ دعا ہے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. یہ ہے دوسری دعا. 2 دعائیں ہو گئی. اب اس کے بعد میں بیوی سے آپ نے ملاقات کر لی ہے، اور یہ دعا پڑھنے کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ جو آدمی جو کام بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے تو اس کے بعد میں اس کام میں اللہ تبارک و تعالی کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے. اللہ کی مدد تو شامل حال ہوتی ہے اسی طرح سے کھانے میں بسم اللہ پڑھے تو بسم اللہ، اس سے کھانے میں برکت آ گئی، اور دوسری چیزوں میں بسم اللہ پڑھے تو اس میں برکت آ گئی. ایسے ہی میاں بیوی کی ملاقات ہو رہی ہے اور اس سے پہلے اگر آپ بسم اللہ پڑھ رہے ہو تو جو ہونے والی اولاد ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے ہر سانس کے بدلے میں ایک نیکی ان کے والدین کے نام اعمال میں لکھتے ہیں. یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فائدہ. چلیے اب آگے جب آپ نے صحبت شروع کر دی اور اس وقت میں آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا تو اس کے بعد جب انسان کو انزال ہوتا ہے، انزال یعنی جس وقت میں انسان جو ہے وہ ڈسچارج ہوتا ہے، تو اس وقت میں بھی پڑھنے کی ایک دعا ہے، اور وہ دعا ہے اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا. یہ دعا آپ ڈسچارج ہوتے وقت میں پڑھو گے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہونے والی اولاد ہے اللہ تبارک و تعالی شیطان کے اثر سے اس اولاد کی جو ہے حفاظت فرمائیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی دین ہے.
اور یہ بہت بڑا کرم ہے اللہ تعالیٰ کا. اللہم لا تجعل للشیطان فیما رزقتنی نصیبا، یہ دعا آپ پڑھو. اب اس کے بعد آپ نے یہ دعا بھی پڑھ لی ہے، دوسری دعا، اور دوسری دعا پڑھنے کے بعد بیوی سے صحبت آپ کی ہو گئی. اب وہ صحبت ہونے کے بعد میں جو اگلا جو دن ہے، بیوی میاں کو نماز سے نہیں روکتی، لیکن آپ دیکھ لیں کہ شادی کے بعد کا جو اگلا دن ہوتا ہے اس دن کتنے لوگ نماز کا اہتمام کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو ہے اس دن نماز چھوڑ دیتے ہیں. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو دوسرا دن ہے وہ دوسرے دن بھی جو ہے آپ نے نماز کا پورا اہتمام کرنا چاہیے. فجر کی جو نماز ہے، شادی کے دوسرے دن کی فجر کی نماز عورت بھی پڑھے گی، شوہر بھی پڑھے گا، دونوں بھی پڑھے. اب ہمارے یہاں پہ ایک رواج یہ ہے کہ اگر بیوی دوسرے دن نماز پڑھتی ہے تو گھر کی جو بڑی بڑی عورتیں ہیں وہ یہ کہتی ہے، ارے یہ ایسی کیسی دلہن ہے دوسرے دن نماز پڑھ رہی ہے. پر اس میں کون سی شرم و حیا کی بات ہے وہ اگر دوسرے دن نماز پڑھ رہی ہے. تیسری چیز جو بہت بڑی بے حیائی کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ پہلی رات میں جب دولہا دلہن تنہائی میں ہوتے ہیں تو بعض عورتیں کان لگاتی پھرتی ہے. یہ بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے. شب کا وقت بے حیا کا واسطہ ہوتا ہے جس میں بے حیا عورتیں جھانکتی ہے، تاکتی ہے. اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے ایسی عورتوں کے اوپر لعنت بھیجی. صبح کے وقت میں بے حیائی ہوتی ہے، شب خوابی یعنی سونے والا بستر چادر وغیرہ دکھتا ہے. کسی کا راز معلوم کرنا بالکل حرام ہے. ایسی بے حیائی کی بات کی شہرت کرنا سب اس کو جانتے ہیں کس قدر بے غیرتی کی بات ہے. مگر افسوس ہے عین وقت پر کسی کو ناگوار نہیں معلوم ہوتا. دولہے سے بعض باتیں بے حیائی کی پوچھی جاتی ہے جس کا گناہ اور بے غیرت ہونا محتاج بیان ہے. اول شب میں بعض علاقوں میں خصوصاً دیہاتوں میں تو عورتیں کان لگاتی پھرتی ہے، کیونکہ یہاں پر یہ بھی رسم ہے کہ پہلے رات میں دولہا دلہن سے نہیں بولتی. اگر بولی تو صبح چرچا ہوتا ہے کہ ایسی بے شرم ہے کہ ساری رات میاں سے بولتی رہی. اور بعض رسمیں اور باتیں تو ایسی ہیں کہ ان کا ذکر بھی نہیں کیا جا سکتا. جی چلیے اب یہ مسئلہ ہم تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ اصل میں بہت ساری بے شرم اور بے حیا عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو دولہا دلہن کے کمرے کے دروازے کو بھی کان لگا کے سنتی. بہت ساری جو چھوٹی موٹی چیر ویر کہیں سے ہوں گی ونڈو وغیرہ کے اندر، اس میں سے جھانکتی ہے، دیکھتی ہے کہ اندر ان کی کیا بات چیت چل رہی ہے، کیا ہو رہا ہے. تو یہ چیز اسلام میں بالکل بھی حرام ہے، ناجائز ہے. دوسری چیز، دوسرے دن بھی بعض عورتیں جو ہے بستر پہ کی جو چادر وغیرہ ہے اس کو چیک کرتے ہیں کہ رات میں ان کا کیا پروگرام ہوا، چادر پہ کوئی خون وغیرہ کے داغ اور نشان تو نہیں ہے. تو یہ عمل بھی بالکل اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے. اسلام نے بالکل یہ تمام باتوں سے منع کیا ہے. اسلام میں اس کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے، ہم بس اتنا یاد رکھیں. اس کے علاوہ اب میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں. یہاں پہ حضرت تھانوی نے ایک واقعہ بڑا اچھا لکھے. فرمایا کہ جب حضرت سید صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا عقد ہو گیا یعنی شادی ہو گئی تو آپ نے رات گھر میں رہنے کی اجازت چاہی، کیونکہ شادی سے پہلے تو باہر ہی سویا کرتے تھے. رات ختم ہونے کے بعد صبح کو حضرت کو غسل کرنے میں ذرا دیر ہو گئی اور جماعت کی دوسری رکعت میں آ کر شامل ہوئے. نماز ختم ہونے کے بعد حضرت مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا، لوگ اتباع سنت کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں اور تکبیر اولیٰ تو الگ رہی، نماز کی رکعتیں تک چھوڑتے ہیں. کیا اور سویرے جلدی غسل کرنے کا انتظام نہیں ہو سکتا تھا؟ اس پر سید صاحب نے مولانا عبدالحی صاحب سے، جو کہ سید صاحب کے مرید تھے، نہایت نرمی سے فرمایا کہ مولوی صاحب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی. حضرت تھانوی نے فرمایا، میری رائے میں جب اصرار کرتا ہوا دیکھے تب ادب سے کہہ دے، اور اگر نازک مزاج ہو تو نہ کہے کہ برا مانے گا. مطلب یہ ہے کہ اب یہ انہوں نے جو ہے ان کے زمانے کا یہ واقعہ لکھے. پہلے زمانے کے اندر جو لوگ ہیں وہ اس طریقے سے اپنے شاگردوں کو، اپنے مریدوں کو ٹوک دیا کرتے تھے کہ تمہاری جو ہے پہلی رکعت بھی چلی گئی. چلیے اب آتے ہیں ہم ولیمے کے عنوان پر. تو دیکھو دعوت ولیمہ، اب ولیمہ جو ہے وہ کیوں ہے اور ولیمے کا مقصد کیا ہے؟ ایک جدید نعمت کا حاصل ہونا شکر و سرور اور خوشی کا سبب ہے اور آدمی کو مال خرچ کرنے پر آمادہ کرتا ہے. اس خواہش کی پیروی کرنے سے سخاوت کی عادت اور خصلت پیدا ہوتی ہے، بخل کی عادت جاتی رہتی ہے. اس کے علاوہ بہت سے فوائد ہیں. اس سے بیوی اور اس کے کنبے کے ساتھ بھلائی اور حسن سلوک پایا جاتا ہے.
کیونکہ اس کے مال کا خرچ کرنا اور لوگوں کو اس کے لیے جمع کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خاوند کے نزدیک بیوی کی وقعت ہے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف رغبت اور حرص دلائی اور خود بھی اس کو عمل میں لائے. اور اللہ کے نبی نے ولیمے کی بھی کوئی حد مقرر نہیں کی مگر اوسط درجے کی حد بکری ہے. آپ نے حضرت صفیہ کے ولیمے میں لوگوں کو ملیدہ کھلایا تھا. آپ نے بعض اپنی بیویوں کا ولیمہ 2 مد جو سے بھی کیا اور آپ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو ولیمہ مسنون میں بلایا جائے تو چلا جائے. چلیے اب ہم تھوڑا سا آپ کو یہ عبارت تھوڑا واضح کر کے بتاتے ہیں بھائی اس کا مطلب کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ خوشی کا موقع ہے کہ آپ کو جو ہے اللہ نے ایک نعمت عطا فرمائی. بیوی جو ہے ایک اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے تو نعمت کے ملنے کی خوشی میں آپ اپنے دوست احباب اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلا رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہو گئی. اور دوسری چیز جو لڑکی آپ کے گھر پہ آئی ہے دلہن بن کر تو میں نے جیسا اس سے پہلے بتایا کہ اس کو بھی رسپیکٹ دینا اس کو بھی عزت دینا یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کو بھی ایسا فیل ہونا چاہیے کہ اس کے آپ کے گھر میں آنے کی وجہ سے آپ کو خوشی ہے اس چیز. اس لیے آپ نے آپ کے سارے رشتہ داروں کو اپنے خاندان والوں کو اپنے برادری کے لوگوں کو اپنے محلے والوں کو اپنے بستی والوں کو جمع کیا اور ان کو آپ اپنے گھر پہ جو ہے کھانا کھلا رہے. اب اس کے اندر جو ہے اللہ کے نبی کی سنت یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے حضرت صفیہ کے ولیمے میں لوگوں سے کہا بھائی جس کے گھر پہ جو ہے وہ اپنا لے آئے اور وہیں پہ دسترخوان بچھایا گیا. لوگوں نے کھانا شروع کر دیا. پھر جو آپ کی دوسری ازواج مطہرات تھی ان کے ولیموں میں بھی ایسا ہی ہوا. حضرت صفیہ کے ولیمے میں لوگوں کو ملیدہ کھلایا تھا اور جو ہے ایک اوسط درجہ جو ہے وہ بکری تک آپ نے فرمایا ہے. یعنی بکری کی ایک اوسط درجے کا ولیمہ یہ ہے جس میں ایک بکری ذبح کی جائے. ولیمے کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ بلا تکلف اور بلا تفاخر بغیر فخر کے اختصار کے ساتھ جس قدر میسر ہو جائے اپنے خاص لوگوں کو کھلا دیں. چلیے اب دیکھو اس میں 2 پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں کہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی جو ازواج مطہرات تھی ان کے لیے بھی یہی فرمایا. اب جو مسنون طریقہ ہے جو ہم کتاب میں سے پڑھ رہے تھے وہ یہ ہے جس میں 2 چیزیں لکھی گئی ہیں. اگر وہ 2 چیزوں کا خیال ہے یعنی 2 باتیں اس میں ہیں. ایک تو اس میں تکلف نہیں ہونا چاہیے اور دوسرے تفاخر نہیں ہونا چاہیے. اگر تکلف نہیں ہے اور تفاخر نہیں ہے بغیر تکلف اور بغیر تفاخر کے اب وہ کیا ہوتا ہے بغیر تکلف اور تفاخر کے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. تکلف یہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پہ 5 کھانے ہیں 10 کھانے ہیں اور اس کے اندر جو ہے ایسا ایسا تکلف کیا جا رہا ہے کہ بس جس کی کوئی حد اور انتہا نہیں ہے کہ ولیمے کے اندر بڑے بڑے کیٹررز کو آرڈر دیا جا رہا ہے. جیسے میں نے آپ لوگوں کو اس سے پہلے بتایا کہ ایسے بڑے بڑے 5 اسٹار ہوٹلوں میں جو ہے اس کا انتظام ہو رہا ہے ولیمے کا اور وہاں پہ تو اسے کہتے ہیں تکلف والا ولیمہ. اس میں تکلف بھی نہیں ہونا چاہیے. اور تفاخر والا تفاخر کسے کہتے ہیں کہ اس میں بڑا فخر کیا جا رہا ہے اور جو ہے اس کے اندر یہ کہ بھائی ہم کو جو ہے ہماری برادری بہت بڑی ہے تو بہت لوگوں کو ہم کو دعوت دینا ہے اور ہمارا جو ہماری رشتہ داری ہے اس کے حساب سے ہم کو بہت لوگوں کو دعوت دینا ہے. اس طریقے سے جو لوگ تفاخر کے طور پر جیسے میں آپ کو بتاؤں کہ ایک صاحب نے مجھے دعوت دیے تھے لاک ڈاؤن سے پہلے اور انہوں نے شہر سے باہر ایک میدان کے اندر جیسا کرکٹ کا اسٹیڈیم رہتا ویسے میدان کے اندر انہوں نے ولیمے کا پروگرام رکھے اور اتفاق سے لاک ڈاؤن لگ گیا تو اس کے بعد گھر پہ ہی پکا کے کیونکہ کیٹرر لوگ بھی کی بھی دکانیں کھلی نہیں تھی گھر پہ ہی انہوں نے 2-5 کلو کی بریانی بنائی اور ولیمہ گھر پہ ہی ہو گیا. تو میں نے ان سے جب کہا میں بولا حاجی صاحب تم نے تو یار پورا میدان کیے تھے کم سے کم تمہارا ٹارگیٹ 4 سے 5 ہزار لوگوں کو کھانا کھلانے کا تھا اب وہ 5,000 لوگوں کا تم نے انتظام کیے. اگر پہلے ہی تمہاری نیت یہ ہوتی تھی کہ ولیمہ اپنے کو مختصر میں کرنا ہے اور ولیمہ اس طریقے سے کرنا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ اور سہولت کے ساتھ میں آپ کا ولیمہ ہو جاتا تھا. تو یہ جو 2 پوائنٹ ہے ایک تو تفاخر نہیں ہونا چاہیے دوسرے تکلف نہیں ہونا چاہیے. تیسری چیز ولیمہ اسی حد تک مسنون ہے جس کو اسلام نے متعین کر دیا ہے. اول جس میں غرابہ بھی ہو یعنی ایسا ہے کہ غریبوں کو بھی اس میں بلایا جائے غریبوں کو بھی
ایسا نہیں ہے کہ بس امیر لوگوں کو بلا رہے ہیں اور ایریا کے نگر سیوک آئے تو بس انہی کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، انہی کو لیجئے گوشت لیجئے، بوٹیا لیجئے، سالن لیجئے، تری لیجئے، اور باقی غریب لوگ جو ہے ان کو دعوت بھی نہیں دے رہے اپنے محلے کے اندر. اس سے ایک بہت بڑا پرابلم ہوتا ہے. چلو میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میں ایک مسجد میں ظہر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا اور اعلان ہوا، کسی نے مؤذن صاحب نے اعلان کیا بھائی نماز کے بعد میں نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھائی جائے گی. اور وہ جو امام صاحب تھے مجھے ان سے ملنا تھا، ان سے ہی ملنے کے لیے میں گیا ہوا تھا. تو میں نے وہ دیکھا کہ امام صاحب نماز کے فوراً بعد چلے گئے اور نماز جنازہ جو ہے کسی اور جو ہے انہوں نے پڑھائی. میں بھی نماز جنازہ میں شریک تھا. پھر میں نے امام صاحب کو فون لگایا، میں بولا یار مولوی صاحب کدھر ہے آپ، کہاں ہیں؟ بولے نہیں میں آ گیا ہوں، گھر پر ہوں. بولے میں آپ آ جائیے گھر پہ ہی. میں گھر پہ گیا، میں پھر ان سے کہا، میں بولا یار میں دیکھ رہا تھا تم کو کہ تم اس میں ہوں گے نماز جنازہ میں، لیکن آپ نظر نہیں آئے مجھے. بولے نہیں میں جان بوجھ کر نہیں رکا بولے وہ نماز جنازہ میں. میں بولا کیوں بھائی ایسی کیا دشمنی تھی مرنے والے سے آپ کی؟ بولے میری دشمنی نہیں تھی، اصل مسئلہ یہ تھا بولے یہ انسان رہتا تھا ہمارے محلے میں، لیکن اس کے بیٹیوں کی جو شادیاں ہوئی وہ اس نے کیا فلانے ہال کے اندر جا کے جو شہر کے باہر ہے، اس میں ایریا کے آمدار صاحب کو دعوت ہے، نگر سیوک صاحب کو دعوت ہے، اور اس کے اندر جو ہے بڑے بڑے کروڑ پتیوں کو دعوت ہے، اور پیسے والوں کو دعوت ہے، اور سب انڈسٹری والوں کو دعوت ہے، اور دکان والوں کو دعوت ہے. لیکن جو محلے میں اس کے آزو بازو رکشے والے رہتے، اس کے اڑوس پڑوس میں غریب لوگ رہتے، اس کے اڑوس پڑوس میں مزدوری کرنے والے وہی محلے کے اندر رہتے. میں امام صاحب ہوں بولے، میں بھی اسی گلی کے اندر رہتا، اور مؤذن صاحب ہے جو مسجد میں رہتے، کسی کو دعوت نہیں، نہ بیٹیوں کے شادیوں میں نہ ہی ولیموں میں. ولیمے پتہ چل رہا ہے ہم کو کہ 5 اسٹار ہوٹل میں ولیمے ہو رہے ہیں، لی میریڈین کے اندر ولیمہ ہو رہا ہے، اور محلے کے جو غریب لوگ ہیں ان میں سے نہ ہم کو معلوم نہ کسی کو معلوم. تو پھر جب یہ آدمی مر گیا تو مرنے کے بعد جب مجھے اطلاع ملی تو میں نے کہا کہ بھائی جو آمداروں کو اس نے ولیمے کا کھانا کھلایا، جو نگر سیوک کو ولیمے کا کھانا کھلایا، جو بڑے بڑے کروڑ پتی لوگوں کو کھلایا، وہ آئیں گے اس کے نماز جنازہ میں، وہ پڑھائیں گے نا اس کی نماز جنازہ، وہ اس کو کاندھے پہ اٹھائیں گے، وہ اس کو لے جا کے قبرستان میں دفن کریں گے. ہم نے کیا گتے داری لے کے رکھی بھی ہے کیا؟ اس کو اپنا کام نہیں ہے بولے وہ، اس کے لیے میں وہ نماز جنازہ میں رکا بھی نہیں. جا جن کو نے ولی میں کھلایا نا وہی تیرے کو لے جا کے قبرستان میں دفن کریں گے. یہ واقعہ خود میرے سامنے پیش آیا ہوا، میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اس سے یہ پتا چلا کہ اپنے ولیموں میں غریبوں کو بھی دعوت دینا چاہیے. غریبوں کو بھی ایسا نہیں ہے کہ اپنے جو ہے یہ کرنا چاہیے، فراموش کرنا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ابھی میں آپ کو ایک چیز اور بتا دیتا ہوں، کیونکہ ابھی ہمارے فرزند کا بھی تھوڑے دن پہلے ہی ولیمہ ہوا. بہت سارے لوگ جو ہے نا ہم نے پہلے ہی آپ سوچو ہم نے کم سے کم 200 لوگوں کا کھانا، یعنی ہماری جو مہمانوں کی لسٹ تھی اس سے ایکسٹرا ہم نے 200 لوگوں کا کھانا صرف یہ نیت سے بنائے تھے کہ کوئی بھی بغیر دعوت کے بھی آ جاتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں تو کوئی کسی کو روکے گا نہیں، بالکل کھانے دو. تو میں نے خود غور کیا، بہت سارے ہمارے ہندو بھائی وہ بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان کے اوپر، کرسچن وہ بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان کے اوپر، ایسے لڑکے وہ جو رہتے نا کچرا اٹھانے والے، یہ وہ ایسے بھی بہت سارے ایسے جو غریب رہتے. لیکن ہم نے کسی ایک کو بھی ایک لفظ بھی نہیں کہنے دیا، اور نہ ہی میں نے کسی کو کہا. میں نے کہا نہیں کھانے دو، سب کو کھانے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب کو بلانا ضروری ہے. اور ہم نے جو لسٹ بنائی وہ تو ہمارے رشتہ داروں کی ہی لسٹ تھی، لیکن رشتہ داروں میں بھی کوئی ایک آدمی کو بھی ہم نے چھوڑے نہیں، ایک آدمی کو بھی نہیں، ایسا ایک فرد کو بھی نہیں، ایسا پورا گن کے ہم نے لسٹ بنائے جو گاؤں کی شروعات سے اور خاندان کے اعتبار سے کہ کس کے بیٹے کتنے ہیں، بیٹوں کی بیٹیاں کتنی ہیں، بیٹیوں کے داماد، ہر ایک کو، یعنی ہماری دعوت ہر ایک کو پہنچنا چاہیے، سب نے آنا چاہیے. اس میں کسی قسم کا بھید بھاؤ نہیں ہے کہ فلانا رشتہ دار غریب ہے تو اس کو چھوڑ دو اور پیسے والے ہیں تو ان کو ہی دعوت دو، ایسا نہیں ہونا چاہیے. تمام لوگوں کو دعوت دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی رسپانسبلٹی. اسی طرح سے حسب طاقت اپنی حیثیت کے مطابق ہو، یعنی جتنا آپ سہولت سے کھلا سکتے اتنا ہی کھلاؤ، سودی قرض سے نہ کیا گیا ہو. اب دیکھو یہ بہت بڑا ایک پوائنٹ ہے، بہت سارے لوگ سود سے قرض لے کر بڑے بڑے عالیشان ولیمے کرتے ہیں، سود سے لے کر صرف اپنی شان بتانے کے لیے، صرف اپنی شان بتانے کے لیے. مجھے آپ بتاؤ اس کا فائدہ کیا ہے؟ کرائے کا رکشہ چلا رہے ہیں اور ولیمہ کر رہے ایک دم عالیشان صرف محلے والوں کو بتانے کے لیے، بالکل ناجائز ہے. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں آپ کی استطاعت ہے کوئی بات نہیں ہے، لیکن سود سے قرض مت ہو. ریا اور ناموری کا دخل نہ ہو. ریا مطلب دکھاوا اور ناموری کے لوگ ہمارا نام لے
کہ ہم نے جو ہے کتنا عالی شان اور عالی شان فنکشن ہال میں ولیمہ کی. تکلفات جیسا میں نے آپ کو بتایا نا، تکلفات 10 قسم کے کھانے ہیں، کوئی کھا رہا نہیں ہے، زبردستی کے تکلف ہو رہے ہیں. خالی ستن لیوجہ اللہ ہی ہو وہ ولیمہ مسنون ہے، یعنی صرف اس لیے ہو کہ اللہ کے لیے ہم کر رہے ہیں کہ بھائی اپنے رشتہ داروں میں ایک اطلاع بھی ہو، اور دوسرے جو لڑکی ہم نے کر کے لے کر آئے ہیں اس کو بھی ایک رسپیکٹ ملے، اس کو بھی ایک عزت ملے، اس کو بھی فیل ہو کہ واقعی میں بھی میرے نکاح کر کے ان کے گھر پہ آنے سے ان کو خوشی ہے جو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو جمع کی. اور ایسے ہی اس کے ماں باپ کو بھی، جنہوں نے اپنی بیٹی، جیسا میں نے کل آپ کو بتایا کہ اصل ہمارے زمانے میں ہم لوگ دنیا کی چیزیں دیکھتے ہیں کہ لڑکی والوں نے جو ہے لوہے لوکھنڈ کی گاڑی دیے کہ نہیں ہے، لوہے لوکھنڈ کی الماری دیے ہے یا نہیں دیے ہے، پنکھا دیے ہے یا نہیں دیے ہے، اور یہ دیے یا وہ دیے ہے یا نہیں دیے ہے. ہم لوگ اس پہ دھیان دیتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں سوچتے کہ انہوں نے آپ کو اپنی 5 سے 5.5 فٹ کی بیٹی دی ہے، جس کو انہوں نے 20-22 سال تک پالا ہے، پوسا ہے، بڑا کیا ہے، وہ تم نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیے. تو وہ جو لڑکی والے ہیں جب انہوں نے اپنا جگر کا ٹکڑا تمہارے حوالے کیے، ان کو بھی یہ پتا چلنا چاہیے کہ بھائی دیکھو الحمدللہ ہمارے بیٹی کے آنے سے ان کو خوشی ہے، اس وجہ سے انہوں نے ایسا ولیمہ کر کے اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلایا. لیکن اس میں یہ جو 5 چیزیں جو میں نے بتایا ہوں کہ غریب بھی ہونا چاہیے، ایسا نہیں کہ غریبوں کو چھوڑ رہے ہیں. دوسرے جو ہے اس میں سود سے پیسے نہ لیے جائے، ناموری بالکل نہ ہو، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہے، دکھاوے اور ریاکاری کے لیے بالکل نہ ہو. اس طریقے سے آپ سادگی کے ساتھ ولیمہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خوب برکتوں کا اس کے اندر نزول فرمائیں گے. تو آج جو ہے ہمارے یہ 2 ٹاپک ختم ہوتے ہیں، جس میں ہم نے پہلے اس میں بتایا کہ کون کون سی دعائیں پڑھنا چاہیے، اور دوسرا ولیمہ کیسے ہونا چاہیے اور کیوں ہونا چاہیے. ایک دم سادگی کے ساتھ ولیمے میں فضول خرچی بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، بالکل نہیں. نہ کسی قسم کا ناچ ہونا چاہیے، نہ گانا ہونا چاہیے، نہ ڈی جے ہونا چاہیے، نہ 25,000 کا پودینے کا ہار ہونا چاہیے. 25,000 تو چھوڑو، میں تو یہ کہتا ہوں 50 روپیہ کا ہار بھی نہیں ہونا چاہیے جو پھولوں کا ہوتا ہے. کچھ فائدہ نہیں ہے اس کا سوائے کچرے میں پھینکنے کے، اس کا کوئی دوسرا پرپز ہی نہیں ہے. وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. صرف کھانا کھلاؤ آپ اپنے دوست احباب رشتہ داروں کو بس، اور وہ بھی بغیر تکلف اور بغیر تفاخر. اللہ ایسے سادے ولیمے کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے. اب آج کا سبق ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے. اب آپ لوگوں میں سے اگر کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ ہم کو واٹس ایپ کے اوپر میسج کیجیے. چلیے کسی کا کوئی سوال ہے بھائی؟ آپ لوگوں میں سے کسی کا بھی کوئی سوال ہے تو مجھے میسج کیجیے. چلیے کسی کا کوئی سوال، اینی بڈی ہیز اینی کوشچن؟ So we are waiting for your questions. So we will be try to reply you with references by Quran and Hadith. And yeah, so kindly چلیے ایک سوال آ گیا ہے، اس کے اندر سلام کیا گیا ہے، وعلیکم السلام، بس اتنا ہی لکھا ہوا ہے. آگے لکھو اس کے اندر. اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہمارا جو سبق ہے اس کے اوپر آپ ہم کو فیڈ بیک بھی دو. ہمارا سبق آپ کو کیسا لگا، کیا لگا، آپ کو سمجھ میں آیا، نہیں سمجھ میں آیا، کسی قسم کا آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، جو بھی آپ کے ذہن میں. یہ ایک سوال آیا ہے، السلام علیکم، دعاز وچ یو مینشن کین یو شیئر اٹ. دیکھو دعا کے لیے، دعا جو میں نے ابھی آپ لوگوں کو بتایا ہوں اس کے لیے ہر آدمی جو ہے نا پلے اسٹور کے اندر مسنون دعائیں بول کر آپ کو ایک ایپ ملے گا، یا پھر آپ کے پاس میں اسلام 360 کیا ہے وہ ہے، اس میں بھی وہ ساری دعائیں آپ کو مل جائیں گی. وہی دعائیں ہیں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، یا مسنون دعائیں ہیں مولانا عاشق الہی بلند شہری کی، یا PDF میں بھی آپ کو ڈاؤن لوڈ کرنا ہے تو آپ گوگل پہ مسنون دعائیں مولانا عاشق الہی بلند شہری ڈال دو، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کرو، اس میں یہ ساری دعائیں ہیں. تو وہ دعائیں آپ کو اردو میں، ہندی میں، انگلش میں، ہر لینگویج کے اندر مل جائے گی. تو وہ زیادہ آپ کے لیے سہولت والی رہے گی، کیونکہ یہ دعائیں مجھے زبانی یاد ہے جو میں نے ابھی آپ کو سنایا. چلیے ہاں
یہ ایک واٹس ایپ پہ فیڈ بیک آیا ہے کہ ماشاءاللہ آج کا سبق بہت اچھا تھا. ولیمہ 10-20 لوگ میں بھی کر سکتے ہیں نا. دیکھو ولیمہ جو ہے نا جتنا سادگی میں کریں گے، جتنے کم لوگوں میں کریں گے اتنا زیادہ بہتر ہے. بہتر تو یہ ہے کہ ولیمہ صرف اپنے گھر کے لوگوں میں ہی کرے، گھر کے لوگوں میں، یا تھوڑا سا اور اپنے کو بڑھانا ہے تو پھر اپنے قریب کے جو رشتہ دار ہیں یعنی 10-20 لوگوں میں بھی آپ ولیمہ کر سکتے ہیں. آپ کا ولیمہ ادا ہو جائے گا. اس کے لیے فنکشن ہال کرنے کی، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دینے کی، اس کے لیے پیسہ ضائع اور برباد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ